अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खबर ये है कि ईरान में हमास के सरबरा इस्माइल हनिया का जो कत्ल है, पाकिस्तान ने भी उसकी शदीद मजम्मत की है। यकीनन एक ये बहुत तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की अगर बात करें, जो इस वक्त स्टेटमेंट आई है, उसके मुताबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान हमास के सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करता है। इस्माइल हनिया के अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ हम ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान मावरा अदालत कत्ल समेत दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सदर की तकरीब में हल्फ बर्दारी के मौके पर होने वाले इस वाक़े पर हम शदीद सदमे का शिकार हैं और ईरानी सदर की हल्फ बर्दारी के मौके पर नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन हम जानते हैं कि वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा अगर हम ये बात करें, ओवरऑल पूरी दुनिया जो है इस पर जो रिएक्शन दे रही है, तुर्की की तरफ से ये कहा गया है कि कातलाना हमले में इस्माइल हनिया की शहादत की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हनिया की शहादत से ज़ाहिर है कि इसराइल अमन नहीं चाहता है। रूस की तरफ से कहा गया कि हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कत्ल सियासी और नाकाबिल कबूल है। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकता है। OIC की जानिब से भी इसकी शदीद मजम्मत की गई है। ये फ़लस्तीन में जो आज़ादी की कोशिशें हैं उनके लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा धचका है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हम उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे और इस वक्त जो फ़लस्तीन में जंगबंदी के सारे जो मामला चल रहे थे, यकीनन वो सारी चीज़ें अब रुक गई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, आगा इकरार हारून साहब और हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। यकीनन एक बहुत अफसोसनाक किस्म की ये ख़बर है जिस पर हम इस वक्त बात भी कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी इस्माइल हनिया साहब की शख्सियत के हवाले से भी बात हो और जो उन्होंने कोशिशें की फ़लस्तीन के लिए, जो कुर्बानियाँ दी, वो एक बेलौस लीडर के नाम से जाने जाते हैं। ज़रा इस पर अपनी राय। तेहरान में जो तकरीब हो रही थी नए सदर की हल्फ़े वफ़ादारी की, उसमें दुनिया भर से रहनुमा मौजूद थे और उनकी दुनिया की क़यादत जो है वहाँ मौजूद थी। इसमें हमास के रहनुमा भी गए हुए थे और ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जबकि फ़लस्तीन में और गज़ा की जो तहरीक चल रही है और मज़ाहमती तहरीक और इसराइल के दरमियान एक जंगबंदी की कोशिशें आलमी सतह पर की जा रही थी। और लेकिन ना सिर्फ ये कि इन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि आप ये देखें कि इसकी वजह से ओवरऑल ख़ित्ते की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहुत कशीदगी का शिकार होगी और हम एक नए हादसे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत की है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी का साथ दिया है। और अभी एक हफ़्ता पहले प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में एड्रेस किया था और उसमें ये कहा था कि इसराइल के वक्त आ गया है कि दुनिया इसराइल के हाथ रोके और गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का लहू बहाया जा रहा है उसको रोका जाए। देखें, ये एक छोटा वाक़या नहीं है ये शहादत, बल्कि इस लिहाज से एक बड़ा वाक़या है कि हमास के सरबरा इससे पहले शेख अहमद यासीन, उसके बाद खालिद मशल और अब ये जो इस्माइल हानिया का जो शहादत है, ये एक तीसरी उनकी क़यादत जो है वो रुखसत हो रही है फ़लस्तीन की और अक्सा की आज़ादी की तहरीक में। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मुतालबा भी किया है कि इसराइल के हाथ रोके जाएं और जो अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों फरीकैन को एक बार फिर, तुर्की ने भी ये बात की है कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और इन कोशिशों को जिस तरह से इसराइल ने सबोटाज किया। देखिए, इसराइल जो है इस वक्त किसी की बात नहीं सुन रहा और ये सिर्फ तेहरान पे हमला नहीं हुआ, बल्कि दूसरी जानिब आप देखें कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर, हिज़्बुल्लाह की जो शूरा की कौंसल का ऑफिस था लेबनान में, वहाँ पर भी अटैक किए। एक दिन में 2 अटैक जो हैं वो इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि इसराइल को किसी मुल्क की दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं है, उसे टेरिटोरियल सिक्योरिटी का कोई पास नहीं देता और ना ही उसे आलमी जो कवानीन है उसकी पासदारी कर रहा है।
اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. ابھی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو خطے کی صورتحال پر بھی بات ہوگی, خطے کے امن کے حوالے سے جس طرح سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مزید تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے, صورتحال کشیدہ ہو سکتی ہے. ان سارے معاملات پر بات کریں گے لکھنے کی بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे इस्माइल हनिया के शहादत के हवाले से। उसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। साफ़ी साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उनकी शख्सियत के हवाले से हमें बताइएगा। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस शहादत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ना सिर्फ फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी पर बल्कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी, उसके अमन व अमान के हवाले से, क्या आपको लगता है कि सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक या कशीदा होने जा रही है? शुक्रिया नाहिद। इस्माइल हानिया फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी क़ुरबानी, उनके ख़ानदान की क़ुरबानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वो एक बेलौस मुजाहिद थे। उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, जिसको कहते तन मन धन, हर चीज़ की वाकई अमलन क़ुरबानी दी। और जब कल उनकी शहादत ईरान में वाक़या हुई तो वो जिस चीज़ के ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे अपनी ज़िंदगी में, कि वो यही चाह रहे थे कि उनको शहादत की मौत नसीब हो। और हमने देखा था कि ईद उल फ़ितर के मौके पे जब उनके ख़ानदान के 7 लोग शहादत के रुतबे पे फाइज़ हुए, जिसमें उनके सगे साहिबजादे और पोते और पोतियाँ शामिल थे, तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था और सब्र और इस्तिक़ामत का एक ऐसा मुज़ाहरा किया था जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मशअल राह साबित होगा। खालिद इस्माइल हानिया जो है, खालिद मशअल और अहमद यासीन साहब की तरह हिज़्बुल्लाह के बानियों में थे। उन्होंने अहमद यासीन साहब, चूँकि हमास के बानियों में से थे। अहमद यासीन साहब जो माज़ूर शख्सियत के हामिल थे, उनकी काफ़ी इन्होंने खिदमत की अपनी नौजवानी से लेकर उनकी शहादत तक। अहमद यासीन के साथ वो हमेशा देखे जाते और अबू अब्द के नाम से जाने वाले हमास के ये रहनुमा जो है वो दुनिया के लिए उनका नाम जाना पहचाना है। एक एतदाल पसंद रहनुमा थे जो जंग और जिहाद के साथ साथ मुज़ाकरात और डायलाग पे यकीन रखने वाली शख्सियत थी उनकी। और यही वजह थी कि वो काफ़ी मुद्दत से दोहा में मुकीम थे, जहाँ से वो सियासी तौर पर फ़लस्तीन के हल के लिए वो कोशिशें करते रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि यासिर अराफ़ात के बाद फ़लस्तीनी कास के लिए अगर किसी ने सियासी जद्दोजहद में दुनिया भर में नाम कमाया था तो वो इस्माइल हानिया ही थे। और उन्होंने हर जगह लॉबिंग की। उन्होंने मुसलमान उम्मत को फ़लस्तीन और अक्सा की आज़ादी के हवाले से अपने जो अफ़कार और अपने आमाल के ज़रिए एक भरपूर उनकी रहनुमाई की। और आखिरकार जिस मकसद के लिए हमेशा वो कहते रहे कि उनकी ज़िंदगी का मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी और मुसलमानों की फ़तह ही है, उसी कास पे उन्होंने जाम शहादत नोश की। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी जो कौल और फ़ैल में उनका कोई तज़ाद नहीं था। वो अमलन एक मुजाहिद थे, एक मुबारिस थे, एक मुजद्दिद थे, जिनकी क़ुरबानियाँ उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीनी तो ख़ुसूसी तौर पर हमेशा याद रखेंगे। अब आते हैं आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, उसके जो है वाकई मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके असरात सामने आ सकते हैं। रूस ने रद्द अमल का इजहार किया है। चीन ने हालिया दिनों में, आप जानती है कि बहुत बड़ा किरदार अदा किया था फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो हालिया तनाज़ा है, स्पेशली हमास और हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज के दरमियान। उन तमाम कोशिशों को काफ़ी दचका पहुँचेगा। और इस रूस की तरह चीन ने जो गैर मुस्लिम ममालिक है उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इसको दरअंदाज़ी से ताबीर किया है इन ममालिक ने। और इसके साथ साथ आप जानती है कि तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कतर, पाकिस्तान, जितने भी मुस्लिम ममालिक है, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक अमेरिका और जर्मनी और इंग्लैंड को छोड़ के बहुत सारे ममालिक, पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मज़म्मत की। और वाक़ई इसराइल ने जो है बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया है। उन्होंने एक तो बग़ैर किसी सबूत के इस्माइल हानिया जो मुज़ाकरात और सियासत पर यकीन रखने वाले सियासतदान भी थे, उनको दियार गैर में उनको निशाना बनाया है, जिससे एक तरफ ये फ़लस्तीनियों
کی دل آزاری ہے اور ان کو شدید تکلیف پہنچی ہے، بلکہ ایران کی خود مختاری کی بھی انہوں نے شدید خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ بہت حساس معاملہ ہے، پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور نہ بننا چاہیے پاکستان کو، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک تصادم کی نئی کیفیت سامنے آئی ہے، جو براہ راست اسرائیل جو ٹیریٹوریل جو ایک بندشیں ہیں اس سے بالاتر ہو کر اپنے شدت پسندانہ اقدامات پہ اتر آیا ہے، لبنان پہ ان کا حملہ جو ہے وہ اور اشتعال انگیز ہے۔ تو آپ کے سوال بالکل ویلڈ ہے کہ ان واقعات نے دنیا کو ایک نئے خطرے سے دوچار کیا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ مہذب کہلانے والی دنیا مغرب جو ہے وہ اس معاملے کو ختم کرنے کی جانب بڑھے، نہ کہ اس کو مزید اشتعال دلانے والے اقدامات سے مزید اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، جس طرف صافی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مہذب دنیا کو چاہیے کہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کس طرح انٹروین کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، جب ہم غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے، جنگ بندی کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں، ان کی شہادت سے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، غزہ میں جو فیکٹس ہیں، فگر ہیں، وہ ہمارے پاس اس طرح ٹیبولیٹ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 1,10,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹڈ آ رہے ہیں وہ 76,000 سے 86,000 کے درمیان آ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کیا ہونے والا ہے، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ بہت دیر سے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے لبنان کی طرف، اور خاص کر ایران پہ۔ اب یہ ایران نے اور لبنان نے دیکھنا ہے کہ وہ ریسٹرین اور ریفرین کی پالیسی کب تک فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے ایکسٹرا ٹیریٹریل اٹیکس کیے ہیں، تو اس پہ اگر کوئی ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ بیسکلی اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران انوالو ہو جنگ میں، اور الائٹ فورسز جو ہیں پھر اس کو اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں اور پوری خطے کی شکل بدل جائے۔ یہ ہے اس کا گریٹر پلان جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ اب اس میں ریسٹرین کب تک رہے گا یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہے، مجھے بھی نہیں پتہ ہے، ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، لیکن اوورآل نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان تو اس خطے کو بھی ہوگا، ہیومینٹی کو بھی ہوگا، اور یہ پاکستان بہت سٹرونگلی لنک ہے اس خطے کے ساتھ، کیونکہ میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اس خطے کے ساتھ بڑا سٹرونگلی لنک ہے، اور پلس جو ہماری انیشیٹیوز ہیں SIFC کی، اگر اس کا 90% دیکھا جائے تو وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اگر مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، تو ہم نے جو اپنے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں ہمیں اس کو بھی اچیو کرنے میں پرابلم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، کیا اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے، جس کو بڑا تشویشناک بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس گریٹر پلان کی یہ بات کر رہے ہیں آغا صاحب، لیکن دنیا کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ اتنی مبہم نہیں ہے کہ اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے اور ایران پہ آپ بلیم کریں گے تو اس کو سمجھا نہ جا سکے کہ آپ کا پلان کیا ہے۔ دیکھیں ناہید، ایک طرف تو جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے جو ڈفرنٹ لابیز ہیں ان کی اپنی سیاست علیحدہ چل رہی ہے، لیکن آج کے واقعہ کا جس کے اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت کا، اور پھر اس کو اگر ایک اوورآل جیو پولیٹکس کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑی ایک کانسپریسی اور ایک بڑی گیم نظر آتی ہے آپ پاکستان کے خطے کے اوپر۔ اچھا، آپ اس کو اس سے پہلے لے لیں کہ اسرائیل اور انڈیا دو وہ ایسی جو ہیں بڑی طاقتیں ہیں جو آکیپائڈ نیشنز کے طور پہ اس وقت دنیا میں ہے، کشمیر کے اوپر اور دوسرا فلسطین کے اوپر۔ ہم پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 1967 کے پری جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر بات کی جائے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جائے، اور آج کی جو جس کلنگ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں کہیں بھی، ہم اس کا پیرلل ڈرا کریں کہ آج سے پہلے جو ایک بہت بڑی ہمیں کچھ رپورٹس آئیں کہ انڈیا نے کتنے جو ہے نا 20 کے قریب لوگوں کو جو ہے مختلف جگہوں پہ قتل کیا، پاکستان کے اندر، پھر کینیڈا کے اندر، پھر جو ہے امریکہ کے اندر، پھر UK کے اندر، پھر یورپین یونین کے ممالک کے اندر۔ تو آپ کو ایک بڑا پیرلل نظر آتا ہے۔ ICC کی رپورٹ لے لیں، ICJ کی رپورٹ لے لیں، UN رپورٹر آن ہیومن رائٹس کی رپورٹ لے لیں، وہ ساری اس چیز کی بتاتی ہیں کہ جو وہاں کی انڈیجنس پاپولیشن ہے اس کو حق خود ارادیت ہے کہ وہاں پہ ان کو آزادی دی جائے، رائٹ آف ڈگنیٹی، سیلف ڈٹرمنیشن دی جائے۔ ان ساری چیزوں کو اب کرکس کے اندر لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔
مڈل ایسٹرن پالیٹکس کے اندر ایران کے صدر کا جو حلف برداری تھی جس کی کل کے اوپر ہم نے تقریر کی، وہاں پہ ڈپلومیٹک نارمز کی اگینسٹ یہ ایکٹیویٹی کی گئی. ابھی تک وہاں سے ایکسیپٹیبلٹی کا جو ہے وہ عنصر اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن 99.9% سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہوا. اب کرنا کیا ہے کہ ہم وہاں پہ خطے میں جو ہے وہ جو ایک رپروچمہ دیکھ رہے تھے جو چین نے آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے اندر جو ہے وہ رپروچمہ کیا جائے تاکہ خطے کے اندر کنیکٹیوٹی، ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ایک بڑے اور بہت سارے انیشیٹو ان کو کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو ممالک یا جو قوتیں یا وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں چاہتی کہ امن و امان مڈل ایسٹ میں آئے، ساؤتھ ایشیا میں آئے، سینٹرل ایشیا میں آئے، وہ اس کے اگینسٹ کام کرنی ہے. پاکستان کا سٹانس بڑا واضح ہے. آج بھی ہمارے فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے کسی بھی جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کمپلیٹلی اگینسٹ ہیں. یو این انویسٹیگیشن کرے اور جو رسپانسبل ہے اس کو کارروائی عدالت سزا دی جائے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے جس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے. ابھی ذرا ہم تھوڑا سا اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل منظرنامے پر نظر دوڑاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کچھ دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو بانی چیئرمین کی طرف سے ایک نیا یو ٹرن جو ہے وہ لیا گیا ہے. کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ دوبارہ یو ٹرن لے رہے ہیں. فوج کو نمائندہ مقرر کرنے کی انہوں نے پیشکش کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ منت ترلوں پہ اتر آئے ہیں جن اداروں کو آپ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہوگی لیکن فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. اس کی کیا لاجک ہے؟ کیا یہ تمام سیاسی معاملات سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر طے نہیں کر سکتی؟ اسے کیا سمجھا جائے؟ اس پر مزید بات بھی ہوگی، لیکن کل جو وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، پھر آگے اس پہ بات کریں گے. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ IMF کو خط لکھ دیتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ سائفر لہراتے ہیں اور ملک کی فورن پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹا بیانیاں گھڑتے ہیں. اور آپ کی پوری دنیا نے وہ آواز سنی جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، سائفر کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے چھوڑوں گا نہیں اب پلیز مجھ سے بات کر لو، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے. اس سیاست میں آپ کا وتیرہ رہا ہے، وہ PTV کا حملہ ہو، وہ SSP عصمت اللہ جنیجو پر آپ نے حملہ کیا، آپ نے آگ لگائی، قبریں کھودی، اسی پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا. تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیں یہ کوئی ناہید کوئی نیا طرز عمل نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک طویل داستان ہے. ابھی جس طرح منسٹر بھی بیان کر رہے تھے، بلکہ سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل یو ٹرن پہ یو ٹرن ہو رہے ہیں. اور ان کا تو خود یہ اپنا بیان ہے کہ جو سیاستدان وہ سیاستدان ہی نہیں مانتے جو یو ٹرن نہ لے. اور پھر اس کے بعد وہ جس ادارے سے آج عرضی گزاری ہو رہی ہے اسی ادارے کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے وہ کل تک کہ یہ اس ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اور جب یہ ادارہ نیوٹرل ہوا تو انہوں نے کہا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو ادارے نہیں بنتے. اور آج اسی ادارے کے پاس جا رہے ہیں، ان سے عرضی گزاری ہو رہی ہے، ان سے درخواستیں ہو رہی ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بات چیت کریں گے. دیکھیں سیاستدان جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات کرتا ہے، سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوتے ہیں. آج یہ جس کی نمائندگی بانی PTI جس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے ارکان کی تعداد اچھی خاصی تعداد جو ہے 80 سے زیادہ لوگ ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ روزانہ حکومت سے ملتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. آج بھی اسپیکر سے ایک ڈیلیگیشن ملا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کا اور بات چیت بھی ہوتی ہے. تو یہ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں کرتے؟ دیکھیں پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے اور مسائل حل کرنے کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ آئیں اگر آپ سنجیدہ ہیں بات چیت پہ، مکالمے میں اور یقیناً مکالمہ ہی مسائل کا حل ہے. تو آپ کے نمائندے وہاں موجود ہیں، وہاں بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے.
قائمہ کمیٹیاں جو ہیں کام کر رہی ہیں. آج بھی قائمہ کمیٹی جو پارلیمنٹری افیئرز کی تھی اس میں بیٹھے ہیں, انہوں نے مخالفت بھی کی ہے. تو جب بات چیت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے تو اس بات چیت کو ہی آگے بڑھایا جائے. اور لیکن ان کا طرز عمل تو کچھ اور ہے. وہ جس طرز عمل کی بات کرتے ہیں, سائفر کی بات ہوئی ہے یا 9 مئی کے واقعات کی بات ہوئی ہے کہ 9 مئی کے بارے میں انہوں نے پہلے کچھ کہا, اس کے بعد کہا جی کہ ہاں جی اعتراف کیا کہ یہ میرے کہنے پر ہی ہوا تھا لیکن ہم تو یہ چاہتے تھے. بہرحال ان کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی وہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے, بلکہ ان کا ایک ہی بیانیہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. پاکستان جو اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں آ رہا ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے آگے چلنے جا رہی ہے, اس کو ہم کسی طریقے سے ڈیریل کریں. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کوئی مفاہمت چاہتے ہیں واقعی, یا پھر کچھ سیاسی مفادات کے حصول کے لیے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس قسم کے بیانات کی؟ بانی پی ٹی آئی ڈٹ گئے ہیں اس دفعہ مقتدرہ سے مذاکرات پہ بالکل ڈٹ گئے ہیں. پہلے تو وہ اشاروں کے ناموں میں کہتے رہے کہ میں نے بات انہی سے کرنی ہے, اب وہ کل کے یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مقتدرہ ہی سے بات کرنی تھی تو اپنے پارٹی کے ان سادہ لوگ کارکنوں کو, ان رہنماؤں کو ریاست اور ریاستی اداروں سے کیوں لڑوایا؟ صحیح. آپ تو پتی گری سے نکل جائیں گے, جو آپ کا خیال ہے, جو بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے موجودہ حالات میں, کہ جو جس طریقے سے ریاستی اداروں کی بھی توقیری کی گئی, ان کی جو عزت کی پامالی کی گئی, تو میرے خیال میں اتنی آسانی سے مقتدرہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے اس داؤ میں نہیں آئے گی. مجھے تو ایک چال لگ رہا ہے, یہ ایک سیاسی داؤ کے طور پر یہ بات وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دوسری اگر انہوں نے باقی مذاکرات ہی ان کی ترجیح ہوتی تو روز اول سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان کو مفاہمت کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے, اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 سے 4 اہم وفاقی وزراء بھی مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. لیکن وہ سیاسی قوتوں کی طرف آنے کی بجائے غیر سیاسی قوتوں کی جانب جانا چاہتے ہیں. اور جن پر آپ ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں, جن کو آپ ایسے القابات دیتے رہے ہیں. نہیں, تنقید کی تو ایک اور وجہ تھی. ناہید تنقید جو بانی پی ٹی آئی کرتے رہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتے رہے کہ ان کے الزامات کے مطابق کہ مقتدرہ سیاست میں دخیل ہو رہی. وہ چاہتے ہیں کہ مقتدرہ سیاست میں دخیل ضرور ہو, لیکن ان کے حق میں ہو اور ان کے سیاسی مخالفین کے مخالف ہو. وہ ان کے بیساکھیوں کے بغیر, کیونکہ ان کی عادت ہے, ان کی جو ان کو اقتدار میں جو پہلی کرسی ملی تھی وہ بھی غیر مرئی ہاتھوں کی آشیرواد سے ان کو یہ عزت نصیب ہوئی تھی, لیکن پھر ان کو راس نہیں آئی اور انہی لوگوں سے اور انہی اداروں سے وہ لڑ پڑے جنہوں نے ان کو عزت دلوانے میں ایک کردار ادا کیا تھا. اب اس وقت مجھے نہیں لگتا, اور اس حوالے سے جو جامع تبصرہ ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جو آپ نے ابھی ایک کلپ سنوایا, اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ کہتے رہے کہ اس حوالے سے تو ایس پی آر ہی بہتر انداز میں جواب عمران خان صاحب کو دے سکتے کہ ان کے ساتھ فوج مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں. وہ تو حکومت تو کہہ رہی کہ آئے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کوئی سیاسی ایجنڈا لائے. اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ مجھے رہا کرو اور مٹی پاؤ اور باقی جو ساری چیزیں ایک جانب رکھ کے آگے بڑھا جائے, تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے. پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا. اگر فوج کا ادارہ اپنے افسران کو سپیئر نہیں کر رہا ہے, کل بھی آپ نے وہ خبر دیکھی ہے ایس پی آر کے وساطت سے جو آج اخبارات میں شائع ہے اور کل الیکٹرانک میڈیا پہ آئی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کو سزا دی گئی ہے 14 سال قید کی. جب وہ اپنے لوگوں کو معاف نہیں کر رہے تو کس طرح جن اداروں کی بھی توقیری ہوئی, آپ خود مان رہے کہ میں نے فوجی تنصیبات کے سامنے اسپیشلی جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی, وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے. پہلے تو منکر تھے اس بات سے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے یا فوجی تنصیبات کے سامنے احتجاج کیا جائے. اب اس بات کو وہ مان رہے ہیں. جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ملوث ہے ان کے بارے میں آپ کی پھر کیا رائے ہے؟ آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے آج مطالبہ کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں گے, آپ اس عمل کے دوبارہ نہ ہونے کی کوئی ضمانت دیں گے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو اور مفاہمت کا رستہ کھلے اور سیاسی جمود کا خاتمہ ہو اور ایک مکالمے کا ایک
ایک دروازہ کھلے. بالکل ہاں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو سیاسی جو ہماری جو اسٹریٹجک اور عسکری تنصیبات کے حوالے سے, جو عسکری قیادت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے, اس پہ وہ نظر ثانی کرے اور ماضی قریب میں ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہے اس پہ وہ معافی مانگے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا قانون کے مطابق ملے. اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک پاپولر لیڈر ہوں, ایک میں بڑا لیڈر ہوں, میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے, اور اس کا مجھ سے نہ پوچھا جائے اور آ کے میرے ساتھ بات کی جائے, تو میرے خیال میں اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا, مزید گمبھیر ہوگا. ٹھیک ہے آغا صاحب, اس خواہش کو آپ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں جو ان کی طرف سے اس وقت سامنے آ رہی ہے؟ بہت خوبصورت کویشچن آپ نے کیا, کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. دیکھیں ان کی بہن باہر آ کے جو سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ بات ہو, لیکن دوسری طرف آپ اسی کا جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ایکس کے, وہ آپ دیکھ لیں, وہ تو کنٹینیوسلی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف تو نیگوسیشن کی بات کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ زہر اگل رہے ہوں؟ تو بڑی میں کہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت جو اس پہ جو سٹیٹمنٹ آیا وہ انفارمیشن طاہر صاحب کی طرف آیا ہے کہ یہاں تو وہ گلا پکڑ لیتا ہے یا وہ پاؤں پکڑ لیتا ہے. مجھے یاد آ گیا کہ ایک بہت خوبصورت ایک انٹرنیشنل رائٹر نے ایک آرٹیکل اس کے اوپر لکھا تھا, اس شخص کے دماغ کے اوپر. اس نے کہا تھا کہ اس میں بیسکلی اس کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ اموگدلا پرسنالٹی ہے. اموگدلا یہ ریپٹائلز میں ہوتی ہے, یا یہ فلائٹ کر جاتے ہیں یا یہ فائٹ کر جاتے ہیں, ان بٹوین کچھ نہیں ہوتا. جب ان کو نظر آتا ہے فائٹ نہیں ہو سکتی, فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں, میننگ میں پاؤں پکڑ لیتے ہیں, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے اگلا کمزور ہے تو وہ جمپ کر دیتے ہیں, فائٹ کر دیتے ہیں. تو ایک ایسے شخص کی پرسنالٹی جو کہ ایک بیسکلی پریمیٹیو پرسنالٹی ہو, وہ نیگوسیشن یا ڈاگس پہ تو بلیو ہی نہیں کرتا نا, وہ بلیو کرتا ہے کسی طریقے سے اپنا کام نکلواؤ, طاقت سے نہیں تو پاؤں پڑ جاؤ. اگر انہوں نے پاؤں پڑنا ہے تو پھر جو وہ ہینڈلز ہیں دو, ایک ان کی پارٹی کا آفیشل اور ایک اس کا اپنا آفیشل, وہ جو زہر اگل رہے ہیں تو وہ کیوں اگل رہے ہیں؟ اس کا پھر یہ یا تو یہ مان جائے کہ وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ جو باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. میننگ بائی یہ مان جائے کہ اس کی پارٹی کے اندر کریکس اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ ہر آدمی اپنے منہ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ایسا ہے نہیں. اس ہر چیز وہ خود کرواتا ہے, اور وہ جو لوگ اس کو مل کے آتے ہیں, کتنے ہزار لوگوں نے بھائی ملاقات کی ایک سال میں. میں تو کہتا ہوں بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے. 1000-1500 آدمی جو ہے وہ ایک اپنا کرمینل کو جو جیل میں ہے وہ ایک سال میں ملاقات کر چکا ہے. ہر آدمی کو وہ ایک نئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ باہر جا کے اداروں کے بارے میں یہ کر دو. دیکھیں اداروں نے 9 مئی کے بعد بہت کیٹاگوریکلی کہہ دیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی معافی مانگی جائے, اور پھر ہم سے بات نہ کی جائے. حکومت موجود ہے, حکومت سے بات کریں, کیونکہ ادارے جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں پالیٹکس میں نہ آنا چاہتے ہیں, نہ ان کی خواہش. ٹھیک ہے, میں اسی پوائنٹ پہ ذرا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک نئی سازش ہے, فوج کے ادارے کو آپ سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. ہمایوں خان صاحب, یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں ناہید, میرا خیال ہے بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں اور جس نہج پہ ہماری سیاست آ گئی ہے اس میں ہم واپس, اگر ہم شہباز شریف صاحب کی آج سے کوئی 2 سال پہلے والے جو آرگیومنٹس تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, اور اس وقت ملک کا جو ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے وہ اکنامک مسائل کے اندر ہماری عوام ہے, مہنگائی ہے, بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں, تو اس کے حل کے لیے جو شہباز شریف صاحب نے اس وقت دیا تھا, اور ابھی آغا صاحب نے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ فوج کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ جو سٹیٹڈ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ گفتگو کریں. آپ مصدق ملک صاحب کی اگر ریسنٹ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی اس کو لیں تو اس میں بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیں بات کریں, آپ کہتے ہیں جی ہم دھرنا دیں گے. ہم کہتے ہیں اس وقت معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے چارٹر آف اکانومی کریں, آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے پہیہ جام ہڑتال ہوگی. اس ساری چیز کے تناظر میں ابھی بھی میں پھر بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کو دینے کو تیار ہوں, اگر لارجر انٹرسٹ میں 3-4 چیزیں ہیں جو سٹیٹ نے آلریڈی کلیئر کی ہیں. اور سٹیٹ جو ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے, وہ اس میں حکومت نہیں ہوتی, اس میں فوج نہیں ہوتی, اس میں ادارے نہیں ہوتے, انٹیلیجنس نہیں ہوتی, وہ سٹیٹ ہوتی ہے. تو جو سٹیٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو غلطیاں 9 مئی کو ہوئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, کلیئرلی کہا جائے کہ جن جن چیزوں میں ہم سے غلطیاں ہوئیں یا ہم سمجھتے تھے ہم غلطیاں, اچھا اس میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, فوج کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سے ڈائریکٹلی یا نہیں انڈائریکٹلی انڈورٹنٹلی غلطی میں, کوتاہی میں, ہائنڈ سائٹ میں
اس کو معاف کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن ایکسیپٹ کرنا سب سے پہلے ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، آئندہ یہ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اچھا یہ دیکھیں یہ جی ایچ کیو یا جو آرمی ہے یہ آرمی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے. تو اگر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کریں گے، یہ ایسے ہی ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں یہ کچھ اور جو پرانے ہمارے جو اس طرح کے ادارے ہیں ایریاز ہیں لا انفورسمنٹ، آپ کہتے ہیں ہم ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے. اب اگر آپ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، آپ بجلی کے بل جلا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کریں گے، یہ تو آپ کو وہ جو ہے انڈیا کی وہ جو پرانی وہ جو 1947 پرائر ٹو وہ آ رہی. تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، ہم نے ایس آئی ایف سی کی بات کی، تو حل یہی ہے نا کہ تمام سیاسی معاملات کو بات سیاسی چیت سے بات جماعتیں بڑھے مل گی کر اس پر کریں، اور ماننا پڑے گا کہ اس وقت غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اب ان سے آگے بڑھنا جی چاہیے. بالکل. خورشید شاہ صاحب کی جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا صافی صاحب نے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی طرف جانا چاہتی ہیں تو باقی جماعتیں ضرور اس میں کردار ادا کریں گی، لیکن آپ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہ کریں. وہ ایک مرتبہ پھر آپ اس کی طرف جا رہے ہیں جو یقیناً کوئی اتنی قابل فہم بات نہیں ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کریں گے تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دست بازو رہنے والی ان کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ علی جناح کے حوالے سے، جن کی کوششیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی تحریک پاکستان میں، جو ان کا لازوال کردار رہا اور جو انہوں نے قربانیاں دیں اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. وہ ایک عہد ساز شخصیت تھیں، آج ان کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. وہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھیں. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے عظیم بھائی کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد جاری تھی اس میں بھرپور حصہ لیا اور جو قربانیاں دیں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ 20ویں صدی کی خواتین کے لیے سیاسی سفر کا آغاز کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں، اور اس حوالے سے جو ہے ظاہر ہے کہ تمام جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ ان کی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی بھی ٹویٹ اس میں سامنے آئی ہے جس میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور انہی کی شخصیت کے حوالے سے پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی. جس طرح سے انہوں نے خواتین کے لیے جو کردار ادا کیا، ان کو ایک سیاسی سفر کی طرف لے کے گئی، اور پاکستان کے لیے تحریک پاکستان میں جو کردار ادا کیا اس پر ہم آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ اس عہد ساز شخصیت کے حوالے سے کچھ الفاظ. آج کا دن جو ہے وہ ان کا یوم پیدائش ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح کی جدوجہد اور ان کی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. محترمہ فاطمہ جناح ناہید پاکستان کی جدوجہد آزادی، پاکستان میں خواتین کے حقوق اور جمہوری اقدار کی سرفرازی کا ایک استعارہ تھی. ان کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے اپنے بھائی کی قیادت میں ہندوستان میں مسلم خواتین کو منظم کیا، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان میں جو خواتین آئی تھیں لٹی پٹی مہاجرین کی صورت میں، انہوں نے پھر خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیگم شائستہ اکرام اللہ تھیں، بیگم جہاں آرا بیگم تھیں، یا بیگم ممدوٹ تھی، اسی طرح سے ان کا ایک ان کے جو ساتھی خواتین تھیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسی منظم کوششیں کی کہ پاکستان میں خواتین کو نہ صرف منظم کیا بلکہ خواتین کا پہلا ادارہ اپوا کے نام سے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن انہوں نے قائم کیا، اور اس کے بینر تلے پاکستان میں صنفی جو امتیاز تھا اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہیں وہ ایک بڑی قائد بن کر ابھری تھیں، اور اسی طرح دیگر جو ہیں خواتین قومی اسمبلی میں پہنچی. قائد اعظم کی یہ بہن، عظیم بہن محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں ہم مادر ملت سے موسوم کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے، پاکستان کی جمہوری تاریخ، اس کا ایک لازمی حصہ ہے. پاکستان میں جب بھی جد و جہد آزادی کی بات ہوگی تو محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہمیشہ نمایاں طور پر سامنے آئے گا. بلکہ سر فہرست صف اول میں ان کا نام ہی آئے گا. صافی صاحب. جی بالکل.
بالکل جس طرح ایک سماجی سطح پہ ماں کا اور ایک گھرانے میں ماں کا ایک کردار اور ایک اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ریاستی اور ملکی سطح پر ان کو مادر ملت کا جو خطاب ملنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کی ماں تھی اور ماں رہے گی، اور واقعی اس نے اس ملک کی ماں کی حیثیت سے ایک کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے خواتین کو منظم کرنے میں برٹش انڈیا اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد خواتین کو زبان دینے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا، ان کو سیاست میں شمولیت کی ترغیب دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ خود چونکہ انہوں نے ڈینٹسٹری کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان کا یہی ایک طرز عمل رہا کہ اپنے اعمال کے ذریعے وہ خواتین کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ تعلیم اور سیاست میں اپنا نام بتائیں۔ 1965 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینا ہو یا خط و کتابت کے حوالے سے میرا بھائی کے نام سے جو ان کا شہر آفاق کتاب تھی، یہ تمام چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ پاکستان کی خواتین کو ہمت ملے اور ایک حوصلہ ملے اور ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا۔ تعلیم، سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ علم پھیلانے کا جو ان کا ایک عزم تھا، انہوں نے اس کی بے مثال اور گناہ قدر خدمات انجام دی تھی۔ دیکھیں جی، میرے لیے وہ ایک روشن پاکستان کا سمبل ہے کہ ایک خاتون ایک ڈینٹل ڈاکٹر اور اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ ثابت کیا کہ جو 50% یا 51% ہماری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ جو سمبل تھا اس طرح ہم نے اس کو بعد میں کیری کرتا ہوا پاکستان نظر نہیں آتا ہے۔ اور جو آج اس میں جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے، جو بیان آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ان کے کردار کو، جو ان کا جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا 60 کی دہائی میں، اور نوئنگلی کہ ان کو پتا تھا کہ وہ اتنی طاقتور فزیکلی بھی نہیں ہے، وہ بیمار لیکن پھر بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہمت اور حوصلہ اس کا کوئی جواب میرے نہیں۔ مطابق وہ صرف مادر وطن نہیں ہے بلکہ وہ مادر جمہوریت بھی ہے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب۔ جی ایبسولوٹلی، میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح ہم سب نے ان کو آج ریممبر کیا، یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے یا یہاں کی جو ہماری عوام ہے، پھر ہماری 51% جو ہماری فیمیل پاپولیشن ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری جو قوم کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کس طرح جو ہے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا، اور مادر ملت کا جو کردار ہے، اگر آپ 1947 سے پہلے جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اور جو ہے وہ فرسٹ لیڈی آف دس جو ہے وہ اس کا جو کردار ادا کیا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، میرا خیال ہے اس کی مثال اس کے علاوہ اس خطے کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی نہیں ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، اور یقیناً ہم مادر ملت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کو شعور بخشنے میں، سیاست میں ان کو شامل کرنے میں جس حوصلے اور ہمت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا استعارہ ایک ہی شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔